पेट्रोल पंप बंद, मुल्क अंधेरों में, इमरान सड़कों पे, खुदकशियां शुरू और फसादात की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन के हवाले से भी आपको पता है कि मुल्क के अंदर कुछ मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से जो कुछ सूरत हाल है वो अभी तक आपके सामने है कि जिस तरह हम कहते रहे हैं और लोग हमारे इस बात के व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के जो परमानेंट व्यूवर्स हैं वो इस बात की गवाह हैं कि हमने कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे और अगर इलेक्शनों की डेट भी अगर अनाउंस होती तो वो अक्टूबर से पहले नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जो सियासतदान हैं, जो अहले सियासत हैं, वो समझते हैं और वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। आज एक ख़बर जो है सबसे उसमें ये कि इमरान खान ने कल से पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की एक गैर कानूनी या गैर आइनी, जैसे भी आप समझ लें, अल्फाज का आपके ऊपर इस्तेमाल करें, उनकी तयनाती और तकर्रुरी के ऊपर मुज़ाहरों का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि अब जो कुछ हुआ है मोहसिन नकवी के हवाले से वो समझते हैं कि ये गलत है। और ये मैंने कल भी आपको कहा था कि मोहसिन नकवी ज़ाहिर सी बात है मुतनाज़ा शख्सियत हैं और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और एक बड़ी पार्टी है। अगर वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो ज़ाहिर सी बात है स्टेक होल्डर के तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए, जो कि नहीं देखा गया। लेकिन तमाम सूरत हाल से हट कर एक बात यह है कि जब इमरान खान कह रहे हैं कि कल से हम सड़कों पर होंगे और इसलिए होंगे कि पंजाब असम्बली के मसले पर, तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने ये असम्बलियाँ तोड़ी क्यों। देखिए, आप तमाम मुखालफत से और इख्तिलाफात से और मेरी हर बात से, आप किसी की तमाम बातों से थोड़ा सा मतलब आज़ादाना होकर, गैर जानिबदाराना होकर सोचें कि हम जब कह रहे थे इसी चैनल से हमने सबसे ज़्यादा मैंने मुखालफत की थी, मैंने उस वक्त भी इमरान खान को तक कहलवाया था और बहुत से लोग गए भी थे, कुछ किसी सतह पे उनके अहम लोगों से बात भी हुई थी कि आप ये कौमी असम्बली से निकलने की गलती ना करें। मैंने उनको कहा था कि जब आप कौमी असम्बली से निकल जाएंगे तो आपके पास जो एक छोटा बहुत आपका एक प्रोटोकॉल है, मैंने कहा, और जो कुछ भी आपके पास है एक तो उससे भी जाएंगे, दूसरा असेंबली में रहेंगे तो आप कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहेंगे ना आप। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, हम जो जानते हैं। कुछ लोगों ने उनका कहा नहीं जी खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास है, उनका कोई विजन है, वो कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, ज़ाहिर है वो लीडर है, एक बड़ा लीडर है, उसका भी एक विजन होगा, कुछ सोचा होगा उसने। तो खैर हम खामोश हो गए और फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर मामला वही निकला जैसी कोई इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा था, उनका कहना ये था कि खान साहब के विजन के मुताबिक ये कि जैसे हम असेंबली से निकलेंगे तो 4 आदमियों ने हमें यकीन दहानी करा रही है, 5 लोगों ने, फवाद चौधरी ने भी कहा था वो भी हमारे साथ निकल जाएंगे और ये जो है धर्म तख्ता हो जाएगा पीटीएम की हुकूमत का। तो वो अभी तक तो कुछ ना हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने फिर देखा कि फिर दोबारा इमरान खान साहब असेंबली में जाने की कोशिश की। तो जैसे ही वो असेंबली में जाने की कोशिश की वो इन्होंने किया था तरीक़ेकार, लेकिन बकौल जैसे मैंने पहले भी कहा फवाद चौधरी साहब ने पहले ढोल पीट दिया तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने आपके रास्ते बंद कर दिया। अब तकरीबन 35 या 70 के करीब बंदे आपके नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि उस प्रैक्टिस में आपको नुकसान हुआ। तो फिर यही बात को हम दोबारा कह रहे थे कि पंजाब असम्बली आप ना तोड़ें। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत की चंद किलोमीटर के ऊपर एक हुकूमत है और वो नाकाम हो रहे हैं। जब वो नाकाम हो रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पूरे पंजाब की सियासत पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि 18वीं तरमीम आ चुकी है, जरदारी साहब ने अपने मफाद में लगाई थी, लेकिन अब चूंकि आप जो हैं इस सूबे के मालिक हैं और मतलब न्यान हुकूमत के तौर पर आप इसको चला सकते हैं, आप इसको चलाएं। पंजाब बैंक आपके पास है, आपके पास जो सूबाई इख्तियारात हैं उसके ज़रिए से आप अपना बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए कुछ एलसीज खोलें, कुछ करें, पंजाब के अंदर हालात को दुरुस्त करें। इनको कह दें कि भाई ठीक है जाइए, जब तक आप 2 साल नहीं कराते कराएं ना कराएं। मैंने इनको कहा था कि इनको अपने वजन से गिरने दें, लेकिन आप अपने सूबे को चलाएं, आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, लोगों के जो है मसाइल को हल करें उनका। और आप देखें परवेज़ इलाही कितने अच्छी तरीके से काम भी कर रहे थे। मैंने कहा था कि आप जो ये कह रहे हैं
کہ جیسے ہی ہم الیکشن توڑیں گے، اسمبلیاں توڑیں گے، یہ اسمبلیاں توڑتے ہی یہ مجبور ہو جائیں گے. میں نے ان کو کہا تھا، میں ایسے تو نہیں کہہ رہا، میں اس چینل پہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار. لوگ تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں نا، مجھے ان سے تھوڑی شکایت بھی ہے کہ وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو ان کے قلب جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی دل ہی کو سیاہ کر دیے کہ ان کو کوئی بات سوچنے کی ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں اور نہ خود اپنی عقل سے کچھ سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب آپ نے غلط کیے تھے. لوگ کیا ہم سے ناراض ہونے لگے بہت سارے، اب بڑے اچھے قریبی لوگ پی ٹی آئی کے، وہ کہنے ہیں فیصل صاحب آپ کو بالکل نہیں پتا، آپ دیکھیں تو صحیح، جس دن اسمبلی ٹوٹے گی اس کے 3 دن بعد دیکھیے. میں نے کہا جناب آپ بھی، میں نام نہیں لوں گا کہ ان لوگوں سے میری بیڈ لگی تھی، کیونکہ اچھا نہیں ہوتا کسی کو مطلب نیچا دکھانا، لیکن اچھے بڑے پی ٹی آئی کے مرکز کے لوگ جو بیٹھے ہیں خان صاحب کے ساتھ، ان سے میں نے کہا تھا ان کی بیڈ تھی میری ان کی. تو میں نے کہا اچھا، وہ کہہ رہے سر فیصل صاحب 3 دن دیجیے گا، آپ 3 دن بعد دیکھیے ہوگا کیا تماشا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آج کتنے دن کو اتر گیا بھائی؟ میں نے ان کو کیا تھا اپنا واٹس ایپ کے اوپر میسج، میں نے کہا سلام کرنے کے لیے، میں نے کہا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا 3 دن، تو میں نے کہا آج تو پتہ نہیں کتنے 3 دن کتنے گزر چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، یہ خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. خان صاحب پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا فیصلے کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو اسمبلی خان صاحب کے پاس تھی، جو اس کے وہ مالک تھے، جو پورا ان کے ہاتھ میں تھا، خود ہی اس کو توڑا. اب اسی کے حوالے سے وہ دوبارہ روڈ پہ جا رہے ہیں. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر مزید کیوس پھیل رہا ہے، لوگوں کے حالات خراب ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اس وقت حالات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس گھروں میں روٹی نہیں ہے. پیٹرول پمپ آپ کو پتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر مجھے پتہ لگا کئی جگہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ ملک پورا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی وجوہات یہ کہ ٹیکنیکل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹیکنیکل یہ فالٹ ہوا کیوں ہے؟ وہ فالٹ اس لیے ہوا کہ جب آپ کے پاس تیل کی فراوانی ہوتی ہے، جو آپ یہ ایل پی جی وغیرہ اور جو توانائی کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹربائن وغیرہ گیس کی، کوئلے کی تو گیس بن ہی نہیں رہی، جو آئل کے ٹربائن وغیرہ جو جیسے بھی چلتے ہیں آپ کے فرنیس وغیرہ پہ، وہ اس کے اندر وہ کمی ہو گئی. آئل کی آپ پاس اتنی نہیں ہے، تو آپ نے نتیجہ کیا کہ اس کو آپ نے لو لیول پہ چلانے کی کوشش کی. جب آپ نے لو لیول پہ چلانے کی کوشش کی تو آگے جا کے وہ ظاہر سی بات ہے، اس کا الیکٹرک کا جو لوگ سمجھتے ہیں الیکٹرک کا، کیوں میں تو کوئی الیکٹرک انجینئر تو ہوں نہیں، لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو ہم نے دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب الیکٹرک کا جب فلو ہوتا ہے، جب اگر وہ فلو جب نیکسٹ جا کے اگر جنریشن کو اگر جا کے اگر وہ اس میں فلو ٹوٹتا ہے یا اس میں کمی آتی ہے، تو آگے کا جو جنریٹر ہے وہ ٹریپ کر جاتا ہے. تو یہی کچھ صورتحال ہوئی ہے. تو ابھی تو یہ جب صورتحال ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ مزید اگر 4-6 دن چلی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے، اسی چینل سے میں تو مسلسل آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے حالات بہت خراب ہیں. مسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 15 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے سے میں نے کہنا شروع کیا کہ 1 مہینے کا تیل ہے، پھر میں نے کہا 20 دن کا تیل ہے، پھر میں نے کہا 15 دن کا تیل ہے، پھر میں نے کہا 10 دن کا. میں تو ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، اور میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جناب، یہ سیاستدانوں کو، عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. خود عمران خان صاحب کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اس کے اندر جو ان کی جو پولیٹکس ہے، اس پولیٹکس کی جو ایک اپروچ ہے نا، پولیٹیکل اپروچ، اس پہ وہ تبدیلی لے کر آئیں. اس طرح نہیں چلے گا. اب آج دیکھیں جو پاکستان کے اندر خودکشیاں کر رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا زمان پارک کے اندر کسی نے خودکشی کی؟ زمان پارک میں کوئی خودکشی نہیں ہوگی، نہ بلاول ہاؤس میں خودکشی ہوگی، اور نہ ہی جاتی عمرہ میں خودکشی ہوگی. خودکشی آپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کے گھروں میں ہوں گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام صورتحال سے جو ہے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی طرح بیٹھ جائیں. خان صاحب روزانہ یہ کہتے ہیں، آج خان صاحب سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے بار بار میں کہتا ہوں خان صاحب کے اوپر ذمہ داری تھی. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر. بھائی خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس دن سے خان صاحب باہر نکلے ہیں، چلیے ٹھیک ہے وہ تو بات پرانی ہوئی، غلطی ہو گئی قومی اسمبلی کی چھوڑ، جس دن سے خان صاحب نکلے اور آج تک مجھے بتائیے کہ خان صاحب نے اچیو کیا. اب کسی لوگوں سے پوچھو پی ٹی آئی والے کہ تو کہتے ہیں خان صاحب کا گراف گڑ گیا. بھائی گراف چاہے کتنا، خان صاحب کا گراف بہت اچھا ہے، خان صاحب پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں، آسمان پہ پہنچ جائیں، لیکن سوال یہ پتہ ہے کہ کیا خان صاحب کے گراف کے بڑھنے سے کیا میرا پیٹ بھر جائے گا یا آپ لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ چیز نہیں ہے. لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ، اچھا ہم کہتے ہیں تو لوگ فوراً ہمیں فتوی لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ فیصل صاحب اسٹیبلشمنٹ. بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے سیاست کی ہے، میں ملک کے نفس کو سمجھتا ہوں، بین الاقوامی معاملات کو سمجھتا ہوں. آج بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. پی ڈی ایم کو تو چھوڑ دیں نا، ان کو تو ٹاسک ملا ہوا ہے، کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے. لیکن جس نے ملک کو سنبھالنا ہے، جس نے قوم کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، جس کا مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، جس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ شخص ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہے، تو اسی کو میں کہوں گا. میں نواز شریف کو تو نہیں کہوں گا کبھی بھی، میں زرداری کو تو نہیں کہوں گا. اب لوگ کہتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو محسن نقوی کا معاملہ ہے، بھائی محسن نقوی کا آپ سب کو پتا ہے کہ محسن نقوی زرداری صاحب کے آدمی ہے، اور زرداری صاحب کس کے آدمی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو
ایسی صورتحال کے اندر جب عمران خان کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے پورے خلاف ہے، ان کو پتا ہے کہ پورا بدماشوں کا ٹولہ ان کے خلاف ہے، سارا سیٹ اپ مرکزی حکومت کا ان کے خلاف ہے، تو جو طاقت کے تھوڑے بہت عمران خان کے پاس اپنے محور تھے، ان محوروں کو وہ کیوں توڑتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اسی لیے تو لوگ ڈر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک دن، میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ایک انتہائی طاقتور حلقوں کے ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اس بات پہ یقینی نہیں آ رہا یقین کہ عمران خان جو ہے کبھی ہمارے ساتھ صحیح چلیں گے، کیونکہ ان کو پتا، وہ کہتے ہیں جب عمران خان آئیں گے تو ضرور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسی توڑ پھوڑ کریں گے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور بار بار میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ اچھا، اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی اسٹیبلشمنٹ۔ اب امریکہ میں کل کیا ہوا ہے؟ صدر بائیڈن امریکہ کا صدر ہے، سب سے سپر پاور ہے، اس کے گھر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر چھاپا مارا اور وہاں سے حساس دستاویزات نکالی۔ 13 گھنٹے اس کے گھر کے اندر موجود رہیں، 13 گھنٹے موجود رہیں۔ کیا بائیڈن نے ان کو نکلوا دیا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا بائیڈن نے، جو بندہ گیا تھا، میرے پاس ساری لسٹ موجود ہے، 13 گھنٹے انہوں نے کیا کیا چیزیں نکالی ہیں، وہ اصل میں وہ کام نہیں ہے ہمارا بات کرنا، لیکن کیا بائیڈن نے کسی کو نکلوا کے بھیج دیا باہر؟ یا وہاں پہ آپ نے کسی نے، امریکن نے نعرے لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگا دیں، یا وہ جو ان کے بندے گئے تھے وزارت قانون کے، جو وہاں پہ ان کا سیکرٹری گیا تھا لاء کا، کیا اس کے خلاف کسی نے، وہ بھی ریٹائرڈ ہے، تو کیا کسی نے اس کے خلاف نعرے لگائے؟ نہیں لگائے۔ تو یہی میں نے کہا تھا کہ فرق ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو غلط ٹریک پہ لگا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو صحیح ٹریک پہ صحیح طریقے سے لے کے چلا جائے گا، لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلا وجہ مخاصمت کریں گے تو پھر اچھا، اب میں ذرا جنرل آپ کو دے رہا ہوں اسی لیے آپ سمجھ جائیں ساری چیز کو۔ اب عمران خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے، اور میں نے کہا کہ میں تجزیہ نہیں دیتا، میں خبر دیتا ہوں جس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ 1000 دفعہ میں نے کہا تھا، یاد ہے جس وقت عمران خان کی حکومت تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ بزدار کو ہٹا دیں۔ میں نے آپ کو 3 عورتیں 3 کہانیوں کی بات کہی تھی، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ گواہ ہوں گے اس چیز کا۔ میں نے بارہا کہا تھا، میرے اخبار میں سٹیٹمنٹ بھی ہیں، میرے ٹویٹس بھی پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب بزدار کمپنی کو ہٹا دیں، یہ بزدار کمپنی عمران خان کو لے ڈوبے گی اور یہ راندی درگاہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے ٹسل چل رہی ہے۔ اور پھر بعد میں جب باجوہ صاحب کے جو خاص اہم قریبی ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ ان سے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسے بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ جو ہے نا یہی ہے بزدار۔ بھائی ہٹا دیتے آپ بزدار کو۔ بزدار کون سا؟ کیا وہ جب تک سورج چاند رہے گا بزدار تیرا نام رہے گا، جو ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں، تو وہ ابھی تک بزدار نے، ابھی تک بزدار چپکے بیٹھے ہوئے ان کو ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے کیوں اپنی ساری امپائر کو جلا دیا آپ نے؟ اور ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ جو ہے اسٹل وہ خان صاحب کے انتہائی قریبی لوگ جو ہیں، کل بھی میری کسی نے مجھے میسج کیا تھا، ڈی ایم تھا، اس میں انہوں نے کہا، جب میں نے کہا کہ یار یہ کیا صورتحال ہو گئی، یہ محسن نقوی کے حوالے سے جب میری بات ہوئی تو بڑا لمبا انہوں نے میسج مجھے بھیجا، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو خان صاحب کو خود سمجھاتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن سوال یہ پتا تھا کہ خان صاحب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خان صاحب وہ خود کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں بات کسی کی مانتے، وہ پتہ نہیں کس سے مشورے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سر یہ اسمبلی نہ توڑیں، اسمبلیاں توڑ کے ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں، کل انہوں نے میسج کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں ہماری سب کی گرفتاریاں ہو جائیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اپنے لوگوں کو بلا وجہ ایک مصیبت میں ڈالنا جو ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے، جیسے میں نے کہا کہ سامنے سارے چور ہیں، سارے بدماش ہیں، تو پولیٹکس کریں نا، آپ ان کے ساتھ سیاست کریں، سیاسی داؤ پیچ کریں۔ کوئی سیاسی داؤ پیچ نہیں کرتا۔ اچھا ہم اگر کوئی، میں نے کل ٹویٹر پہ کہا تھا، اب وہ آ کے انہوں نے کہہ دیا کسی نے کہ جناب یہ سارا کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا جو نیا ہے حافظ صاحب۔ بھائی حافظ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حافظ صاحب خود ٹیلی فون اٹھا کر کسی کو نہیں کرتے، نیچے آرمی کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ہر جگہ ایک ڈپارٹمنٹ، اب وہ نیچے جو کوئی لوگ کر رہے ہیں آپ ان کو نوٹ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقیات ان کی موجود ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، کچھ اپنے لوگ آ کے پیچھے داخل کریں۔ کتنی تیزی سے پی ڈی ایم یعنی پورے ملک کو تباہ بھی کر رہی ہے، سارا ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کو بھوکا مار دیا، لیکن ان کی حکومت برقرار ہے۔ آپ ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ عوام کے ہمدرد ہیں، آپ اس ملک کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی ایک پولیٹیکل شخصیت ہے، دنیا آپ کو تسلیم کرتی ہے، لیکن آپ پیچھے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی پولیٹیکل، آپ کے اندر وہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت کی بات ہو کہ خان صاحب کے اندر نہیں، پاکستان کے سارے سیاسی جو ہے نا، جو سیاستدان جو ہیں وہ یا ملک دشمن ہے یا بدعنوان ہے، لیکن بدقسمت یہ کہ خان صاحب جو ہے سیاست کے حوالے سے بالکل نادان ہے۔ یہ میں بات کھل کر کہہ رہا ہوں، کو مانے یا نہ مانے، کسی کو بری لگے،
کیونکہ میں جس چیز کا میں تجربہ رکھتا ہوں اس بات سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب کو یہ جو آگے یہ ہے نا اسمبلیاں توڑنا، اور اس کے بعد یہ جا کے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل سے لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے لوگ نکلے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس جو لوگوں کے نکلنے میں خان صاحب کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اندر مایوسی بڑھ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی چینل پہ میں بار بار کہتا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب ٹائم نکل رہا ہے، اگر آپ نے کال دینی ہے تو کال دے دیں۔ جیسے جیسے دن نکلتا جائے گا لوگوں کے اندر مایوسی بڑھتی جائے گی، لوگوں کی زندگیاں تنگ ہوتی جائیں گی، لوگوں کے گھر میں معاشی پرابلمز ہوتی جائیں گی۔ جب گھروں میں لوگوں کے دانے نہیں ہوں گے تو لوگ خان صاحب کے لیے نہیں نکلیں گے، وہ توڑ پھوڑ کرنے نکلیں گے۔ ابھی جو لوگ نکلیں گے نا، وہ جو گھر سے نکلنے والے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ گھروں سے نکلیں گے نا، وہ نکلیں گے بھوک کی پریشانی کی وجہ سے، یا پھر نکلیں گے سول وار کے لیے، یا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے یا لوٹنے کے لیے۔ ابھی جو اسٹارٹ ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی یہ ڈاؤن فال آپ کا شروع ہو گیا، اگر 5-7 دن کے اندر مزید اگر آپ کے جو ابھی کہا تو ہے کہ انہوں نے LC وغیرہ کھول رہے ہیں، اگر یہ نہ آیا اور یہ اگر اندھیرے زیادہ چالو رہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ خبر ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے ہی لائٹ جائے گی، بڑے پیمانوں کے اندر گھروں کے اندر لوٹ مار اور ڈکیتی اور قتل و غارت کی وارداتیں ہوں گی۔ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر اب یہ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو ہر چیز وقت سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ نے یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، میں نے آپ کو آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ گھروں کے اندر راشن جمع کر لیں، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، لوگوں نے جی فیصل صاحب کچھ نہیں، آپ تو ایسے ہی ڈرا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں لوگوں کا کیا حال ہے، اور آٹے کی لائنیں دیکھ لیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آپ کو وہاں سے خبر لا کے دیتا ہوں جہاں سے کسی کو پاکستان میں سب لوگ لگے ہوئے جناب۔ اب وہ آج خان صاحب نے تقریر کی ہے، آج وہ لوگوں نے مجھے 2-3 کا بھی مجھے میسج آیا کسی، انہوں نے دیکھا جی خان صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی۔ میں نے کہا جی بہت زبردست بات کی، خان صاحب نے بڑا زبردست کام کر دیا۔ اور اب دوسرا کام میں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے کوئی نواز شریف والا آئے گا، وہ کہے گا جی نواز شریف نے بڑا کام کر دیا۔ سوال یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جو کوئی بھی صاحب ہوں، ان سب کی پرائیورٹی اس وقت عوام ہونا چاہیے۔ اگر ان کی پرائیورٹی اپنی ضد اور اپنے معاملات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی آدمی جنہیں قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔